वो रामश ख्याल को कुव्वत गोयाई से महरूम करके जा चुका है। मामू रशीद ने इस दलील की तायीद की। फिर रामश ख्याल ने सवाल किया, आरजू को कराची से दूर ले जाना होगा। कमाल राय ने जवाब दिया, लेकिन कहाँ? मामू रशीद बोले, मेरा ख्याल है इसे रोशन गोठ भेज दिया जाए। कमाल राय ने तजवीज़ पेश की। ख्याल तो बुरा नहीं, मामू रशीद ने कहा, लेकिन उसे रोशन गोठ लेकर कौन जाएगा? कमाल राय ने मामू रशीद को सवालिया नज़रों से देखा। राय साहब, क्या आप खुद नहीं जाना चाहते? मामू रशीद ने पूछा। जी, मैं खुद नहीं जाना चाहता, मैं बंगले में रहना चाहता हूँ, ताकि अगर वो आरजू को ना पाकर कोई तहरीबी कार्रवाई करे तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुलाजमीन पर कोई मुसीबत आ जाए। कमाल राय ने बताया, वैसे आरजू को रोशन गोठ भिजवाना कोई मसला नहीं, मैं अपने ड्राइवर गार्डों को इसके साथ कर दूंगा, वो आराम से हवेली पहुंच जाएगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं इसे तनहा भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता। राय साहब, कोई मसला नहीं, मैं आरजू के साथ चला जाता हूँ। मामू रशीद ने फौरन पेशकश की, मामू आप अकेले ना जाएं, मैं भी साथ चलूंगा। रामश ख्याल ने फौरन कहा। कमाल राय ने एक नज़र रामश ख्याल को देखा और बोला, मेरा ख्याल है आप दोनों ही चले जाएं तो अच्छा है। ठीक है, हम दोनों चले जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। मामू रशीद ने खुशदली से कहा, कब जाएंगे? कमाल राय ने पूछा। फिर इनके जवाब देने से पहले ही बोला, मेरा ख्याल है कि कल सुबह 7:30 बजे यहाँ से निकल जाएं और मेरी जीप ले जाएं। ठीक है, गाड़ी तो खैर हम भी अपनी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सफ़र के लिए जीप बेहतर रहेगी, मामू रशीद ने कहा। जब पूरा प्रोग्राम तय हो गया तो कमाल राय इनके घर से उठाया। आरजू बड़ी बेदिली से आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रही थी। कमाल राय इसके सामने बैठा था। वो कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर बहुत मोहब्बत अमेज लहजे में बोला, आरजू क्या हुआ, खाना खाओ बेटा। जी बाबा, ले रही हूँ। आरजू ने प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे परेशान नजर आ रही हो। कमाल राय ने अपना अंदाजा जाहिर किया। जी बाबा, परेशान तो मैं हूँ, वो धीरे से बोली। इसकी धमकी की वजह से? कमाल राय ने पूछा। जी बाबा। आरजू ने गर्दन हिलाई। तुम फिक्र मत करो बेटा, इस मसले का हल निकाल लिया। तुम्हारे बाप के होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हल निकाला बाबा? आरजू ने पूछा। सुबह 7 बजे तैयार रहना, तुम्हें कॉलेज नहीं रोशन गोठ जाना है, वो बोला। रोशन गोठ? आरजू समझ ना सकी। रशीद साहब और रामश ख्याल तुम्हारे साथ जाएंगे, मजीद वजाहत हुई। और आप बाबा? सवाल हुआ। मैं एहतियातन घर पर रहूंगा, फिर 1-2 दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, जवाब मिला। आप यहाँ अकेले रहेंगे? नहीं बाबा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो घबराए। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी मौजूदगी यहाँ बहुत ज़रूरी है ताकि वो तुम्हारे बारे में कुछ अंदाज़ा ना कर सके कि तुम कहाँ हो। इसके अलावा ये भी देखना है कि वो यहाँ के किसी फ़र्द को परेशान ना करे। कमाल राय ने उसे समझाया। अच्छा बाबा, जैसी आपकी मर्जी, आरजू ने एक ठंडा सांस लेकर कहा। आरजू, अगर आज रात तुम अपने बेडरूम में ना सो तो कोई हर्ज तो नहीं? नहीं बाबा, आरजू ने सादगी से कहा। फिर तुम मेरे बेडरूम में सो जाओ और अपने साथ सितारा को सुला लो, या सरवरी को, जिसको चाहो। मैं ऊपर वाले बेडरूम में सो जाऊंगा, कमाल राय ने बताया। ठीक है बाबा, आरजू ने इससे इतफाक करते हुए कहा। मैं सितारा को अपने साथ सुला लूंगी। वैसे पता नहीं बाबा, मेरे दिल पर घबराहट सी है। बेटा, इंसान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, यकीन की ताकत। तुम बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, कमाल राय ने बड़े मुस्तहकम अंदाज में कहा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे से ज़रूरी चीज़ें समेट कर कमाल राय के कमरे में आ गई। सितारा ने बेड के बराबर कालीन पर अपना गदा बिछा लिया और फिर आरजू से बोली, बीबी आप आराम से लेट जाएं, लाई मैं आपके पैर दबा दूं। आरजू खामोशी से बेड पर लेट गई और सितारा ने इसके खूबसूरत गोरे गोरे पांव अपनी गोद में रख लिए और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ी नरमी से उन्हें दबाने लगी। कोई आधा घंटा बाद सितारा ने महसूस किया कि आरजू सो गई है। उसने धीरे धीरे से इसके पांव उठाकर बेड पर रखे और एक नज़र उसे देखा, लेकिन वो बेखबर सो रही थी। उसने आंखें ना खोली। सितारा ने वक्त देखा, अभी तो 10 बजे थे। उसे हैरत हुई कि आरजू इतनी जल्दी कैसे सो गई। खैर, इसका सो जाना ही इसके हक में बेहतर था। सितारा ने इसके बेड से उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने वॉशरूम की लाइट जलाकर अंदर का जायज़ा लिया, फिर लाइट बुझाकर दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दिया। फिर इसने एक एक करके तमाम लाइटें बुझा दी, सिर्फ एक बल्ब जलने दिया। कमरे में फुल एयर कंडीशनर चल रहा था। सितारा ने कम किया, अलमारी से एक मोटी चादर निकालकर आरजू को ओढ़ाई। आरजू ने लिबास तब्दील नहीं किया था। वो शब ख्वाबी का लिबास पहनकर सोने की आदी थी। पैर दबाने से इतना आराम मिला कि उसे लिबास तब्दील करने का होश न रहा। आरजू अपना एक हाथ सर के नीचे रखे हल्की सी करवट लिए महवे ख्वाब थी। सितारा धीमे उजाले में इसकी सूरत तकने लगी। इसके चेहरे पर ब्लाक की मासूमियत बिखरी हुई थी और चेहरा उसे इस कदर प्यारा लग रहा था कि सितारा का जी चाह रहा था कि बस देखे जाए और यूं ही सुबह हो जाए। क्या देखती है?
اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی اور ستارہ کی سٹی گم ہو گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کوئی آدمی نہ تھا۔ پھر یہ کون بولا تھا؟ کس نے کہا تھا یہ کیا دیکھتی ہے؟ تب اسے خیال آیا یہ آواز پیچھے سے آئی تھی، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ یہ آواز اس کے دماغ میں گونجی تھی، شاید اس کا وہم تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے موبائل فون نکالا، اسے آن کیا، ایک تو نمبر دبائے، پھر کچھ سوچ کر موبائل آف کر دیا اور اسے تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ ستارہ کی جب آنکھ کھلی تو اس کے تکیے کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، یہ موبائل فون کی گھنٹی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کر کان سے لگایا اور بولی، ہیلو ستارہ، ادھر سے کہا گیا۔ جی مالک، ستارہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔ جی مالک، ستارہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔ آرزو کو اٹھاؤ، 6 بج رہے ہیں، 7 بجے تک تیار ہو جانا ہے، کمال رائے نے ہدایت کی۔ جی اچھا مالک، یہ کہہ کر اس نے بیڈ پر نظر ڈالی اور پھر فوراً چیخی، مالک کیا ہوا؟ مالک بی بی یہاں نہیں ہے، کمرے میں نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ واش روم میں ہوگی۔ 1 منٹ مالک، یہ کہہ کر اٹھی اور اس نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس نے احتیاطاً لائٹ چلا کر واش روم چیک کیا، پھر وہ موبائل پر بولی، مالک وہ واش روم میں بھی نہیں ہے، کمرے کا دروازہ چیک کرو، لاک کیا ہوا ہے۔ ستارہ نے کمرے کا لاک چیک کیا، وہ کھلا ہوا تھا۔ مالک لاک کھلا ہے، اس نے فون پر اطلاع دی۔ تم فون بند کرو اور آرزو کو اس کے کمرے میں دیکھو، میں نیچے آ رہا ہوں۔ جی مالک اچھا۔ ستارہ موبائل آف کر کے فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ آرزو کا کمرہ برابر میں تھا۔ اس نے بے تابی سے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا، دروازہ نہیں کھلا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اتنے میں کمال رائے بھی اوپر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے دور ہی سے سوال کیا، کیا ہوا؟ مالک دروازہ اندر سے بند ہے۔ ستارہ نے اطلاع دی۔ کمال رائے کے پاس اس کمرے کی چابی موجود تھی۔ اس نے جلدی سے تالا کھولا اور ستارہ سے کہا، تم اندر جا کر دیکھو۔ ستارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دور ہی سے آرزو کے بیڈ پر نظر ڈالی، وہ اپنے بیڈ پر موجود تھی۔ کمرے میں ایک دھیمی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ستارہ نے جلدی سے اس پر چادر ڈال دی، پھر پلٹ کر دروازے تک آئی۔ دروازہ کھول کر اس نے کہا، مالک آ جائیں، بی بی یہاں سو رہی ہیں۔ سپر ہائی وے پر پجیرو کسی راکٹ کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی رامش خیال چلا رہا تھا، اس کے برابر آرزو بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر مامو رشید نیم دراز تھے اور اس سے پچھلی سیٹ پر ڈرائیور لال محمد مستعد بیٹھا تھا۔ ایک پیٹرول پمپ نزدیک آتا دیکھ کر لال محمد نے پیچھے سے زور سے کہا، صاحب جی پیٹرول لینا ہے۔ رامش خیال نے اس کی بات سن کر بائیں ہاتھ کا انڈکٹر کھول دیا اور پیٹرول پمپ پر گاڑی روک لی۔ لال محمد گاڑی سے نیچے اترا اور ٹینکی میں پیٹرول بھروانے لگا۔ ایک موٹر سائیکل والا بھی پیٹرول بھروا چکا تھا۔ وہ موٹر سائیکل کی ٹنکی کا ڈھکن کس رہا تھا کہ اس نے ایسے ہی پجیرو کے ونڈ سکرین پر نظر دوڑائی۔ اس نے ونڈ سکرین کے پیچھے رامش خیال کو دیکھا تو چونک گیا۔ پھر اس نے جب برابر بیٹھی ہوئی ایک حسین لڑکی کو دیکھا تو مزید حیرت زدہ ہو گیا۔ پھر ڈھکن بند کرتے کرتے اس نے پوری گاڑی کا جائزہ لیا۔ لال محمد تو باہر کھڑا ہی تھا۔ اس نے آرام سے بیٹھے مامو رشید کو بھی دیکھ لیا۔ پھر اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ایک بہت بڑا کیس اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کیس پر تو اس کی ترقی ہو سکتی تھی۔ وہ اچھل کر گاڑی میں بیٹھا، ایک زبردست کک لگائی اور تیر کی طرح پیٹرول پمپ سے نکلا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے گاڑی روکی اور سڑک سے نیچے اتر کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر جلدی جلدی ایک نمبر ملایا۔ نمبر ملانے کے دوران وہ پیٹرول پمپ کی طرف بھی دیکھتا رہا۔ نمبر ملتے ہی موٹر سائیکل والے نے بڑی بے چینی سے اس طرف سے ٹیلی فون اٹھائے جانے کا انتظار کیا۔ کوئی تیسری گھنٹی پر ایک بہت کرہت سی آواز سنائی دی، ہلو مالک، میں آپ کا نمک خوار راجو۔ راجو نے بڑی انکساری سے کہا، او خوار، میں نے تجھے موبائل اس لیے لے کر نہیں دیا کہ تو صبح ہی صبح مجھے پریشان کرنا شروع کر دے۔ ابھی تو میری آنکھ بھی نہیں کھلی۔ اچھا جلدی بول، کیا پریشانی ہے؟ ادھر سے ڈانٹ بھری آواز سنائی دی، مالک بڑی زبردست خبر ہے۔ راجو نے ڈانٹ کی پرواہ نہ کی، تجھے جس مقصد سے کراچی بھیجا تھا وہ کام ہو گیا؟ پہلے اس کی بات کر۔ مالک وہ تو ہو ہی گیا، اس کام کی آپ فکر ہی نہ کریں، ایک بالکل نئی خبر سنیں۔ اچھا، او نمکوار جلدی بول۔ مالک میں نے ابھی چھوٹے صاحب کو دیکھا ہے۔ چھوٹے صاحب کو؟ او بھائی کون چھوٹے صاحب؟ مالک رامش صاحب کو، پجیرو میں ہے، برابر ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، پیچھے ان کے ماموں بیٹھے ہیں اور ایک ڈرائیور ہے۔ راجو نے جلدی جلدی خبر سنائی۔ یہ عجیب خبر تھی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ ذرا پھر سے بتا۔ اس خبر نے اپنا رنگ جمایا۔ مالک چھوٹے صاحب یعنی رامش صاحب ایک بہت حسین لڑکی کے ساتھ پجیرو میں سفر کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ رشید صاحب ہیں اور ایک ڈرائیور۔ راجو نے خبر دہرائی۔ اور لڑکی کون ہے یہ بتا؟ مامو رشید کی بیٹی مہرو تو نہیں؟ کیا اس نے اینک لگائی ہوئی ہے؟ نہیں مالک، راجو بولا، تھوڑا اس کا رنگ بھی سانولا ہے۔ ادھر سے پھر تصدیق ہوئی، نہیں مالک، یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ ایسی لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ راجو نے سارا شبہ مٹا دیا۔ اچھا، ان لوگوں کا رخ کدھر ہے؟ فی الحال تو سپر ہائی وے پر ہیں اور حیدرآباد کی طرف رخ ہے، لیکن
پجیرو کس کی ہے؟ رشید کے پاس تو پجیرو نہیں، نہ ہی رامش کے پاس ہے۔ مالک اس گاڑی کو اور اس میں موجود ڈرائیور کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مالک یہ روشن گوٹ کی گاڑی ہے۔ روشن گوٹ؟ یہ نام اس نے کچھ اس انداز میں لیا جیسے اس کے دل میں آگ سی لگ گئی ہو۔ جی روشن گوٹ، راجو نے بڑے اطمینان سے کہا۔ او راجو، یہ تو کھیل ہی کچھ اور ہے۔ واہ بھائی، تو نے تو کمال کر دیا، بڑا زبردست نمکخوار نکلا۔ بس دیکھ لیا مالک، آپ کے نمکخوار نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس وقت تو کہاں ہے؟ مالک، میری موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور میں ڈھلان پر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہوں، سمجھو ضرورت سے بیٹھا ہوا ہوں، اور کہاں سے موبائل لگا رکھا، آنکھیں دور پیٹرول پمپ پر جمی ہوئی ہیں۔ مالک، وہ پجیرو پیٹرول پمپ سے نکل رہی ہے، راجو نے کمنٹری نشر کی۔ راجو، بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کرنا، میں راستے میں ناکہ بندی کرتا ہوں۔ میرے نمکخوار، تو نے آج بڑی زبردست خبر سنائی، تیرا انعام پکا، ادھر سے بڑی خوش دلی سے کہا گیا۔ مہربانی مالک، آپ کی مہربانی۔ اچھا مالک، پجیرو میرے پیچھے سے گزر گئی ہے، میں اب کھڑا ہوتا ہوں۔ ہاں جا جلدی کر، مجھے ان کی نقل و حرکت سے باخبر رکھنا۔ یہ کہہ کر ادھر سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ راجو فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک عام شکل و صورت کا بندہ تھا، شلوار قمیض پہنے تھا، سر پر ٹوپی تھی۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور پھرتی سے موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور پجیرو کے تعاقب میں لگ گیا۔ پجیرو ہوا کے دوش پر اڑی جا رہی تھی۔ رامش خیال پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک موبائل کی آواز سنائی دی۔ آرزو نے برابر رکھے بیگ کی زپ کھول کر موبائل نکالا اور اسکرین پر ابھرنے والے نمبر دیکھے اور گردن موڑ کر رامش خیال سے مخاطب ہوئی۔ بابا ہیں؟ اچھا، رامش خیال نے گردن ہلائی۔ جی بابا، آرزو نے فون پر کہا۔ بس بیٹا، میں نے سوچا کہ تمہاری خیریت معلوم کر لوں۔ کمال رائے بولا۔ بابا، ہم سب خیریت سے ہیں، خوب ہنس بول کر سفر کٹ رہا ہے۔ ماموں رشید نے ہمیں اب تک بے شمار لطیفے سنا دیے ہیں۔ بابا، ہم لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے ہیں، اب آپ سنائیں۔ آرزو نے کمنٹری کی۔ ادھر سب خیریت ہے، میں اپنے اوپر والے بیڈ روم میں بیٹھا چائے پی رہا ہوں اور میوزک سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا، کوئی میسج تو نہیں؟ نہیں، بس اتنا خیال رکھنا کہ روشن گوٹ پہنچ جاؤ تو فوراً فون کر دینا، میرا خیال ہے کہ تم آدھے گھنٹے کے بعد روشن گوٹ میں ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر کمال رائے نے فون بند کر دیا۔ آرزو نے موبائل فون آف کر کے بیگ میں ڈالا اور زپ بند کر کے گہرا سانس لیا اور رامش خیال کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ انکل خیریت سے ہیں؟ رامش خیال نے پوچھا۔ مزے میں ہیں، چائے پی رہے ہیں اور میوزک سن رہے ہیں، آرزو ہنس کر بولی۔ بھئی آرزو، پیچھے سے ماموں رشید بولے۔ آرزو نے ان کی طرف گردن گھمائی۔ جی ماموں۔ چائے کے ذکر پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ وہ ہوا کیا، ایک صاحب ہوائی جہاز میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ماموں رشید کی بات ادھوری رہ گئی۔ انہیں اچانک اتنے زور کا جھٹکا لگا کہ اس کا سر اگلی سیٹ سے ٹکرایا۔ آرزو ڈیش بورڈ سے جا لگی۔ رامش خیال نے پجیرو کو فل بریک لگائے تھے، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اونچی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر آنے والی لینڈ کروز سے ٹکرا جاتا۔ لینڈ کروز پر 7-8 آدمی سوار تھے، وہ سارے کے سارے مسلح تھے۔ وہ دھڑا دھڑ گاڑی سے اترے اور انہوں نے پجیرو کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ خطرناک چہروں والے لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں جدید اسلحہ تھا۔ ایک کرخت صورت شخص آگے بڑھا، اس نے رامش خیال کی طرف کا دروازہ کھولا اور رامش خیال سے مخاطب ہو کر بولا، چھوٹے صاحب نیچے اتر آئیے۔ بات کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ رامش خیال نے کسی قدر غصے سے کہا۔ وہ 4 تھے لیکن کسی کے پاس بھی اسلحہ نہ تھا۔ اب وہ پچھتا رہے تھے کہ اگر وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بٹھا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ چھوٹے صاحب غصہ نہ کریں، جلدی کریں، نیچے اتر آئیں، اسی کرخت صورت والے نے نرمی سے کہا۔ رامش، بے وقوفی مت کرو، نیچے اتر جاؤ، ماموں رشید نے دھیرے سے سمجھایا۔ رامش نے گاڑی بند کر کے چابی اگنشن سے نکالی اور نیچے اترنے لگا۔ چھوٹے صاحب، چابی انجن ہی میں لگا دے، کرخت چہرے والے نے ہدایت دی۔ رامش خیال نے اس کی ہدایت کے مطابق چابی دوبارہ اگنشن میں لگا دی اور گاڑی سے اتر آیا۔ اس کرخت چہرے والے نے لیڈ کروز کی طرف اشارہ کیا اور رامش خیال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ 2-3 بندے پجیرو میں سوار ہو گئے، ایک بندے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، پھر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چلنے لگی۔ 1 فرلانگ کے فاصلے پر دوراہا تھا، ایک سڑک روشن گوٹ کو جاتی تھی اور دوسری سڑک دوسرے گوٹھوں کو۔ دونوں گاڑیوں نے روشن گوٹ کے مخالف سمت والی راہ پکڑ لی۔ آرزو فرنٹ سیٹ پر ہی تھی، وہ بار بار مضطرب ہو کر ماموں رشید کی طرف دیکھتی تھی۔ ماموں رشید اسے ہاتھ کے اشارے سے پرسکون رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ویسے ان لوگوں نے آرزو یا ماموں رشید سے کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ ان میں سے کوئی کچھ بولا ہی نہ تھا۔ آرزو بہت پریشان تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اچانک اسے موبائل فون کا خیال آیا۔ اس نے بیگ کی زپ کھول کر فون نکالا اور جلدی جلدی اپنے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ڈرائیونگ کرنے والے بندے کی نظر اچانک موبائل پر پڑی تو اس نے آرزو کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کرخت لہجے میں بولا، بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ میرا فون مجھے واپس دو، میں ابھی بابا کو بتاتی ہوں۔ آپ کے بابا کون ہیں؟
اس کرہت چہرے والے شخص نے موبائل فون پیچھے کی طرف اچھالا، جسے ماموں رشید کے برابر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے لپک لیا اور اس پر ایک نظر ڈال کر جیب میں رکھ لیا۔ میرے بابا کا نام کمال رائے ہے، میں روشن گوٹھ کی ہوں، آرزو نے فخریہ انداز میں بتایا۔ او مہتاب! ڈرائیونگ کرنے والے شخص نے پیچھے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی جیب میں موبائل فون تھا۔ مالک کو فون کر کے بتا دے یہ کمال رائے کی بیٹی ہے، پر فون تو دوسری گاڑی میں ہے سچل کے پاس، مہتاب نے کہا۔ اور بے وقوف، ابھی جو چیز میں نے تجھے دی ہے وہ کیا ہے بھلا؟ فون ہے، مہتاب نے بڑے آرام سے کہا۔ تو پھر فون کرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ اچھا کرتا ہوں، کیا کہوں مالک کو؟ تو فون ملا مجھے دے، میں بات کرتا ہوں۔ مہتاب نے جیب سے موبائل فون نکال کر جلدی جلدی نمبر ڈائل کیے اور پھر کان لگا کر گھنٹی کی آواز سننے لگا۔ دوسری گھنٹی پر کسی نے فون اٹھا لیا اور بڑے بے ہنگم لہجے میں کہا، ہلو مالک، میں مہتاب بول رہا ہوں، لے رحیم گٹو سے بات کریں۔ اچھا بات کراؤ۔ مہتاب نے ہاتھ بڑھا کر رحیم گٹو کو فون دے دیا۔ آرزو کو ان لوگوں کو اپنا فون استعمال کرتے دیکھ کر بڑا غصہ آیا، مگر وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی، بے بسی سے رحیم گٹو کو دیکھ کر رہ گئی۔ مالک رحیم گٹو۔ ہاں بابا گٹو، کیا خبر ہے بابا، کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ سچل نے ویسے ساری صورتحال سے مجھے آگاہ کر دیا ہے، ادھر سے کہا گیا۔ مالک، اس وقت میں جو پجارو چلا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ یہ کمال رائے کی گاڑی ہے۔ ہاں بابا یہ تو پتہ ہے، اب آگے کی کچھ بتا، اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ مالک، یہ لڑکی بھی کمال رائے کی ہے۔ ارے نہیں بابا گٹو، یہ تو کمال ہی ہو گیا، بابا یہ تو چھکا لگ گیا چھکا۔ بس گٹو تو ایسا کر، انہیں میرے پاس لے آ، دیکھ ذرا ہوشیاری سے۔ مالک میں جانتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم کنگن پور پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل فون بند کیا اور پھر مہتاب کی طرف اچھال دیا، یہ لے پکڑ۔ کنگن پور کا نام سن کر ماموں رشید کی سٹی گم ہو گئی۔ اب انہیں پتہ چلا کہ وہ کس کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ وہ تھا کنگن پور کا راجہ وقار، رامش خیال کا تایا۔ رامش خیال اور ماموں رشید نظریں جھکائے بیٹھے تھے اور راجہ وقار سینہ پھلائے اور گردن اکڑائے ان کے سامنے ٹہل رہا تھا اور باری باری دونوں کو گھور رہا تھا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک ماموں رشید کے سامنے رک گیا اور طنز بھرے لہجے میں بولا، ہاں بھائی رشید، یہ تم لوگ کمال رائے کی گاڑی میں روشن گوٹھ کس لیے جا رہے تھے؟ پجاروں میں بیٹھنے کا شوق چرایا تھا تو مجھے کہتے، میں اپنی گاڑی بھیج دیتا۔ ماموں رشید نے گردن اٹھا کر ایک نظر راجہ وقار کو دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ کیا گونگے ہو گئے ہو؟ پھر وہ رامش خیال کی طرف مڑا، اس سے مخاطب ہوا، ہاں بابا رامش، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ رامش خیال نے فوراً پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ الٹا مجھ سے سوال کرتا ہے۔ پہلے یہ تو بتا، دشمن کی گاڑی میں دشمن کی بیٹی کے ساتھ دشمن کے علاقے میں کیوں جا رہا تھا؟ تو نے کیا سمجھا تھا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ یہ کراچی نہیں ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، یہاں تو کوئی پرندہ اس ڈال سے اس ڈال پر جا کر بیٹھتا ہے تو راجہ وقار کو پتہ پڑ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی گاڑی میں جا رہا تھا۔ راجہ وقار کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ تایا ابو، ارے مر گیا تیرا تایا ابو، اب کہاں رہا میں تیرا تایا ابو؟ تو نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی، تو نے اپنے باپ کی روح کو بھی تڑپا دیا۔ کیا تو جانتا نہیں کہ کمال رائے کون ہے؟ ارے بے وقوف، روشن گوٹھ والوں نے تیرے باپ کو قتل کروایا، میری بھابھی کو مروایا۔ اور رشید، کیا تم نہیں جانتے کہ روشن گوٹھ والوں نے تمہاری بہن کو قتل کیا، تمہارے بہنوئی کو قتل کیا؟ کیا تم بھول گئے؟ بھائی وقار، یہ قصہ پرینہ ہے، ماموں رشید نے ہمت کر کے کہا۔ رشید، میں تیرا سازینہ بنا دوں گا اگر میرے سامنے بغیرتی کی بات کی تو اپنی بہن کے قتل کو بھول جا، لیکن میں اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھول سکتا۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے، اب دیکھنا کیسا مزہ آئے گا دشمنی کا۔ میرے ماں باپ کے قتل میں کمال رائے صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ نہایت شریف آدمی ہے، رامش بولا۔ اچھا، راجہ وقار آنکھیں پھیلا کر بولا، پھر تو کمال رائے کا باپ روشن رائے بھی شریف آدمی ہوگا، کیوں بابا؟ نہیں، روشن رائے شریف آدمی نہیں تھا، اس بات کو کمال رائے بھی جانتے ہیں۔ وہ بیچارے تو خود اپنے باپ کے ستائے ہوئے ہیں، ان کے باپ نے ان پر جو ظلم کیا وہ تو شاید کبھی کسی باپ نے نہ کیا ہوگا۔ رامش خیال نے بھرپور انداز میں کمال رائے کی وکالت کی۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ کمال رائے نے تمہیں ٹھیک ٹھاک چوری کھلائی ہے، تبھی اس کے میاں مٹھو بنے ہوئے ہو۔ یہ تو بتاؤ وہ ہے کہاں؟ راجہ وقار حسب عادت آنکھیں پھاڑ کر بولا، کراچی میں۔ رامش نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے اپنی لڑکی کو تمہارے حوالے کیوں کر دیا؟ راجہ وقار نے پوچھا۔ ہم آرزو کو روشن گوٹھ چھوڑنے جا رہے تھے، رامش خیال نے صاف کوئی سے کہا۔ تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ ابھی رامش خیال جواب دینے ہی والا تھا کہ ایک ناٹے قد کا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس طرح پھرا سر، گھنی اور موٹی مونچھیں، فربا جسم، پینٹ شرٹ پہنے، مدبانہ راجہ وقار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راجہ وقار نے ایک نظر اس شخص کے چہرے پر ڈالی اور بولا، ہاں رولی، مالک اس لڑکی کے بارے میں آپ کا حکم لینے آیا تھا۔
رولی نے ہاتھ باندھے باندھے کہا۔ بابا رولی تھوڑا انتظار کرو، اس کے بارے میں حکم دیں گے، جلدی کیا ہے؟ یا کوئی جلدی ہے بابا؟ وقار نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مالک، کوئی جلدی نہیں، رولی نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ مالک پھر میں چلوں؟ ہاں جاؤ اور ہمارے حکم کا انتظار کرو۔ رولی جس طرح مدبانہ آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ رامش خیال اور ماموں رشید دونوں نے رولی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ وہ انہیں بڑا انوکھا سا آدمی محسوس ہوا۔